वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बहरान रहमत और आप सबका फेवरेट सेगमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान के महीने में एक बड़ा ही अहम मौका हमें ये मिला और मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि इतनी अच्छी सोहबत हमें उलमा इकराम की और मुफ्तियान की मिली, जिसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे और मेरी टीम को भी मिला। उम्मीद करते हैं कि इस काविश से आप तक भी कुछ मुफीद बातें पहुँची होंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन है और आपके बहुत सारे सवालात थे हमारे पास, कॉल्स भी हम लेंगे। आज के अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर। आप भी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई आपकी आमद का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मुफ्ती साद खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं और मिसेज़ इरम ज़िया भी हमारे साथ हैं। और आज और ये मैं ट्विनिंग भी कर रहे हैं, हमने एक जैसा रंग पहना हुआ है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, आज मेरा सवाल जो इससे पहले वाले पैनल से भी था और पहला सवाल आप सबसे भी ये करना चाहूँगी, जो थकन का एहसास हो रहा होता है, आप लोग बार बार एम्फसाइज़ करते हैं और यकीनन ये जो आखिरी अशरा है ये दोज़ख से निजात का अशरा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना, ये थकन भी महसूस हो रही है, एग्जॉस्शन भी, मेंटल पीस की भी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं इस वक्त, तो क्या करना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिदरा जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे ये जुम्मा तमाम आलम इस्लाम के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए, हर मुसलमान के लिए खुशियों की नवीद लेकर आए, बेशुमार बहारें लेकर आए। और अल्लाह हम इस जुमे के सदक़े में हम सब की जो छोटी छोटी इबादतें हमने की हैं उनको कबूल कर ले ताकि वो बड़ी हो जाए। अब जो तुमने ये बात की एक हकीकत है, क्योंकि देखो रमज़ान में चाहे कोई घर में हो, चाहे कोई घर के बाहर निकल रहा हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग लेडी हो, कुछ रूटीन इस तरह का बन जाता है कि नींद किसी की भी पूरी नहीं होती, क्योंकि हर शख्स की कोशिश होती है कि मैं इस वक्त से फ़ायदा उठा लूँ, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ, जो पूरे साल नहीं किया वो अभी कर लूँ, वो विर्द कर लूँ, कलाम पाक ख़त्म कर लूँ, फिर ज़ाहिर सहरी बनाना, उठना, टाइमिंग्स आउट होते हैं। थकन सबको होती है, लेकिन इतना ड्रेन आउट होने के बावजूद मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि जो आखिरी अशरा होता है ये हमें पता होता है कि ये सबसे ज़्यादा बोनस वाला अशरा है। तो ख़ासकर हर इंसान, हर मुसलमान जो वाकई इस महीने में कमाई करना चाहता है, कुछ अर्न करना चाहता है, वो अपनी ना कमर कस लेता है। वो अपनी कमर कस लेता है कि कम से कम मुझे 10 मैं नहीं कर सकती तो ये 5 ताख़रातें मैं अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ ज़रूर होंगी कि मुझे अपने रब से कुछ ऐसी बातें करनी है जो मैंने पूरे साल नहीं की, मुझे कुछ ऐसी उससे दुआएं मांगनी है, कुछ ऐसी ख्वाहिशात उसे बतानी है, कुछ ऐसी बख्शिश मांगनी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये रातें तो अता ही अता हैं, अता तो हमेशा मेरे रब की रहती है, लेकिन इन रातों की अता में तो कोई शक व शुबा ही नहीं है ना कि वो तो मिल ही रहा है, तो इनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान, जैसे हम हज पे जाते हैं ना, देखो हज भी मुशक्क़त है, तो ये 10 दिन भी मुशक्क़त के, मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो और मेरा मशवरा यही होता है कि सिवाय ताख़ रातों के अलावा कोशिश किया करें कि ये 10 रातों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा अमल कर लें कि अगर हमारा चाँद इधर उधर भी हो गया, जो कि कभी कभार हो जाता है, तो हमें हर रात में वो सवाब मिल जाए और हम किसी न किसी तरह लैलतुल क़द्र को पा लें। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया था और ये मैंने सोचा कि मैं आमिर भाई की तरफ लेके जाऊं। आमिर भाई, वैसे तो हम ताक रातों में दुआ कर रहे होते हैं और ख्वाहिश कर रहे होते हैं और इबादतें, जैसे उन्होंने कहा कि उसकी तलाश जारी होती है। गुज़िश्ता शब भी 25वीं शब थी, अब 2 शब हमारे पास और हैं, 27वीं और 29वीं। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि इन 5 ताक रातों में मैंने पा ली है लैलतुल क़द्र, ये मुझे कैसे पता चले? क्या ये क़ल्ब का इत्मीनान होता है? कुछ बड़े बुज़ुर्ग औलिया इकराम इसकी कुछ निशानियाँ भी बनाते हैं। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने एक बड़ी कॉमन निशानी लोगों से सुनी कि सुबह इतनी पुरनूर नहीं लगती, आपको एक एहसास होता है कि रात जो गुज़िश्ता शब थी उसमें नूर ही नूर था। कुछ और ऐसी कोई निशानी जिससे हमें ये पता चले कि हमने पा लिया है लैलतुल क़द्र को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। और ये वो रात है कि जिसे मिल गई तो 83 साल से ज़्यादा की इबादत का उसे सवाब हासिल हो जाएगा। और उलमाए कराम ने भी और अहादीस तय्यबात में भी निशानियाँ आई हैं, अलामात आई हैं, और अक्सर हम बचपन में इसका एहतमाम करते थे कि बाहर जाकर देखते थे इस वक्त सूरज की क्या कैफियत है। और बचपन में सुन रखा था कि उस रात कुत्ते नहीं भौंकते, तो अगर किसी रात कुत्तों की आवाज़ आती तो हम कहते आज तो नहीं है भाई शब क़द्र, आज तो जो है आराम कर लो। सही। बाद में पता चला कि भाई ये तो ऐसे ही ज़बान ज़द आम जुमले हैं, इसकी अलामात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, जो ख़ास जो अलामत है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई,
وہ تو یہ ہے کہ جبریل امین اس رات اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور ایک جو قدر اس کا نام پڑا ہے نا، ایک تو یہ کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے، ایک یہ کہ تقدیر اور قسمت کے فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، یعنی ملائکہ آسمان سے اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اچھا، جو عبادت کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، اللہ رب العالمین سے لو لگا کر بیٹھا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، اس کے پاس جبریل امین کتنا خوش نصیب ہوگا وہ، جبریل امین آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو اس وقت اس کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، زار و قطار خود بخود، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی لیکن آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک قلب ماہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ نشانی ہے واضح طور پر نشانی، دوسرے وہ سکون کی اور عبادت میں انہماک کی، یہ ساری نشانیاں بھی ذیلی نشانیاں ہیں۔ لیکن ایک نشانی جو تمام علامات اور تمام نتائج کو مجتمع کر کے علماء کرام نے بیان کی، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ اس رات، یعنی حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا، قرآن کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم انہیں راہ دکھا دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے کوئی طلب کرتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو اگر شب قدر کی وہ کیفیات نہیں بھی ملتی تو ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی، آپ بدل گئے، آپ کی توبہ قبول، فرمایا نا کہ اگر آپ حج کر کے آئے ہیں اور حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد یا رمضان گزارنے کے بعد آپ کے معمولات زندگی تبدیل ہوئے ہیں، کچھ فیلنگز آپ کو اب چینج محسوس ہوتی ہیں، برائی کی طرف یا کوتاہی کی طرف مائل ہی نہیں ہو اس کا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ عبادت قبول ہو گئی ہے۔ ایک نماز آپ نے پڑھی، دوسری نماز کے لیے آپ کو نماز خود بلا رہی ہے، اس کا مطلب پہلی نماز آپ کی قبول ہو گئی۔ تو یہ قبولیت کی مختلف علامات ہیں، اچھا، اللہ آپ نے تعالیٰ ایک ہم سب بات کو کی، نصیب فرمائے۔ اسی کو میں آگے لے کے چلنا چاہوں گی، بڑی پیاری آپ نے بات کی عامر بھائی، اگر اس پہ تھوڑی اور وضاحت کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، آپ کی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، آپ سرکشی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ڈھیل دے رہا ہے تو یہ اس نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کیونکہ آپ برائیوں میں اس وقت اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس ڈھیل کے دوران بھی آپ کو سجدے کی توفیق نہیں رہتی یا آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ بالکل درست ہے کہ اگر آپ کے دل پہ کفر لگا ہوا ہے، سب چیزیں بڑی آسانی سے چل رہی ہیں، لیکن آپ کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، تو کیا اس وقت انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے؟ بالکل، بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ انسان مجبوریوں کی بنا پر، کچھ ذمہ داریوں کی بنا پر کچھ ایسے امور انجام دے رہا ہوتا ہے کہ جس میں اس کو ایک تردد تو ہوتا ہے، کھٹک تو دل میں ہوتی ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا، لیکن بہرحال وہ اللہ کے ذکر سے محروم نہیں ہوتا، عبادت سے محروم نہیں ہوتا۔ کم از کم جو بنیادی عبادات ہیں، جیسے رمضان کے روزے ہو گئے، دن میں 5 وقت کی نماز ہو گئی، یہ تو وہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا وقت آگے پیچھے ہو جائے، تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، جماعت سے نماز نہ ہو پائے، لیکن ہونی ضرور ہے، کرنی ضرور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راستے پر لگایا ہوا ہے، اور کوئی بھی ایسا وقت آئے گا کہ جب وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف مزید قربت اختیار کرے گا۔ لیکن ایک کیفیت جو آپ نے ذکر کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے یا بدی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور مستقل اسی راستے پر لگا رہے تو یہ نقطے ڈاٹس لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہوتا ہے تو وہی وہ کیفیت ہے کلا بل ران جسے کہا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم جسے کہا گیا، اور کہا گیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اذن لا یسمعون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کے کام نہیں آتی، دل ہیں لیکن وہ عقل اور خرد نہیں رکھتے، سوچ سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، اور کان ہیں لیکن حق سننے کے لیے بہرے ہو چکے ہیں۔ تو اولئک کالانعام، یہ تو اصل میں مویشی ڈھور ڈنگر ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ڈھیل دیتے ہیں لیکن اِنَّ کَیدِی مَتِین، پھر ڈھیل دینے کے بعد اگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ نے وقت دیا ہے، فائدہ اٹھا لیں، پلٹ آئیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ مانگنی چاہیے دعا کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اگر تو نے ہمارے نصیبے میں بدبختی لکھ بھی دی ہے تو اپنے فضل سے اسے مٹا کر خوش بختی میں تبدیل فرما دے، اور اگر خوش بخت لکھ رکھا ہے تو اسے قائم رکھ اور ثابت رکھ
تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو. بالکل. اچھا کچھ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سوالات آئے ہیں, یہ وہ زد عام جملے ہیں جو آپ اپنے ارد گرد سن رہے ہوں گے. کئی دفعہ جب ہمارے آپسی آرگیومنٹس بڑھتے ہیں تو ہم دوسروں کی انفارچونیٹ ریالٹی ہے, ہم ان کی عبادتیں اور ان کے اچھے اعمال بھی اس میں گھسیٹ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ میری بات نہیں سن رہے اور آپ نے میرے دل کو دکھایا ہے, جو کہ مزید چپتی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سے لوگوں کے آرگیومنٹس بڑھتے ہیں. ایک بڑا کامن مسئلہ جو ساروں نے کہا کہ زہیر بھائی ضرور اس پہ بات کریں, عید سر پر ہے اور میرے خیال میں آدھے پاکستان کے کہیں نہ کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں. لوگ چیک کا انتظار کر رہے ہیں, دعاؤں میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے اللہ میاں پیسے آ جائیں تاکہ ہماری یہ تنگ دستی دور ہو جائے. آج جمعے کی نماز میں بھی کئی لوگوں نے یہی دعا کی ہوگی, کیونکہ اور یہ ازراحت مذاق میں نہیں کہہ رہی, کئی لوگوں کی واقعی پریسنگ نیڈس بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ جی 2 سال سے 2 مہینے سے چیک پھنسا ہوا ہے, کیا کریں. اور یہ جو تنگ دستی اللہ کی طرف سے ہے یہ ان کے دماغ پہ, ان کے حواسوں پہ بالکل ایک طرح سے سوار ہوئی بھی ہے. کیا کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جمعۃ الوداع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک کا کچھ نظام, کچھ سسٹم اتنا زیادہ خراب ہے جس پر تو گفتگو مطلب کرنا ہی بیکار ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کریں. ظاہر ہے کہ وعدے کیے جاتے ہیں لیکن وعدے پورے نہیں کیے جاتے. لا دین لمن لا عہد لہ, جس کا نے وعدہ پورا نہیں کیا اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور معاشی طور پر ایک تو ویسے ہی مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے, اس میں بھی کہیں اگر 4 پیسے پھنس جائیں تو انسان کی ذہنی توجہات ساری اس طرف مبذول آتی ہیں. ظاہر بچے ہیں, ضروریات ہیں, کھانا پینا جو کچھ ہے. تو اب اس میں یہ کہ سسٹم تو ہمارا یہ ہے کہ تنخواہیں جیسے ملتی ہیں, مہینہ آ گیا بھائی آپ 2 دن پہلے دے دیں, 4 دن پہلے دے دیں, لیکن نہیں دی جاتی ہے. بعض جگہ تو اتنا رلایا جاتا ہے کہ عید گزر جاتی ہے. صحیح. بونس پھنسے میں ہیں یا ویسے سیل کی آمدنی کاروبار کی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 1 مہینہ جو آپ نے عبادتیں کی ہیں جی. اور خاص طور سے ہمارے اس ملک کی جو اشرافیہ یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جن کے انڈر میں لوگ ملازمین آتے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے, اگر وہ اس کوتاہی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کسی دکھے ہوئے دل یا جو ان کے ملازمین ہیں, جو ان کے انڈر لوگ ہیں, جس کا ان کو دین ہے, اس کو دے دیں تو شاید وہ ان کی عبادتوں کا جو کمی رہ گئی ہے وہ پروردگار عالم پورا کر دے. کیونکہ ویسے بھی کسی کی ضرورت کو پورا کرنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے. اور اس موقع پر, رمضان کی عبادتوں کے موقع پر, اگر آپ نے کسی کی جو ضرورت, یعنی ایکسٹرا کی نہیں میں بات کر رہا, ابھی تو میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو دینا ہے, جو آپ کا حق بنتا ہے. یعنی اگر کسی کی سیلری ہے, کسی کو آپ کا کوئی آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے, کوئی لین دین کا معاملہ ہے, تو اگر آپ سے کوئی تقاضا کرے یا نہ بھی کرے, جو آپ کا کال ہے, جیسے زہیر بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو وفا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو اہم یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. جی جناب علی, ویلکم بیک. اور یہ جو آخری ایام ہوتے ہیں اس میں ہم نے تمام چیزوں کے بارے میں بات کی, توقعات کی جو آپ دنیا سے لگاتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز جو آپ کی دوسروں سے ہیں کہ وہ آپ کی طرف پوری کریں, پھر اس کے علاوہ اپنے آپ سے ایکسپیکٹیشن کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں یہ ملال, یہ رنج بھی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بشرط صحت, زندگی, سلامتی آپ کو یہ مزید اس طرح کی سالہ سال اس طرح کے خوبصورت رمضان نصیب فرمائے. لیکن زندگی بہت جس کو کہنا چاہیے فانی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اگلا پل کیا ہونے والا ہے. سعد بھائی, کل میری دوست سے ملاقات ہوئی اور یہ سن کر مجھے بڑی ایک تکلیف بھی ہوئی, حیرت بھی ہوئی کہ گزشتہ 1 ہفتے کے اندر ان کے گھر میں 3 لوگوں کا انتقال ہوا. اور یعنی عجیب صورتحال یہ تھی کہ ایک کوئی خاتون جو کہ بہت عمر رسیدہ تھیں اور بزرگوار تھیں اور طبیعت بھی ان کی خراب تھی, سب اکٹھے ان کے اس سے ہوئے تھے بیکاز ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. لیکن ان کے جنازے سے پہلے 2 بہت ہی ینگ لوگ جن کا اچانک سے ایک سٹروک ہوتا ہے اور وہ دنیا کو سے کوچ کر جاتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ ہم ہمیشہ سوچ رہے تھے ہمارے پاس وقت ہے, ابھی جمعہ نہیں پڑھا, کوئی بات نہیں, نیکسٹ پڑھ لیں گے, نیکسٹ نماز پڑھ لیں گے, کل عبادت کر لیں گے. لیکن انسان کی سب سے بڑی فیلسی یہی ہے کہ اس کو لگتا ہے اس کے بعد بہت ٹائم ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل بات ایسی ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی, اور موت کا لمحہ کسی کو بھی نہیں پتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم اپنی موت کو کس طرح دیکھتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, میں موت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں فجر کی نماز پڑھوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں عشاء کی نماز پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا. رسول نے فرمایا اتنی دیر؟
حالانکہ خود رسول ہیں، فرماتے ہیں میں اپنی موت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک سلام پھیروں مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں دوسرا سلام پھیر پاؤں گا نہیں پاؤں. تو یہ ہے موت کی حقیقت. ہمارے یہاں اگر آپ قبرستان میں جائیں نا، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بچے کیا بڑے لوگوں تک آپ کو تمام لوگوں کی قبریں ملیں گی. اس میں کوئی ٹائم وہ نہیں ہے کہ اس ٹائم میں جائیں. ہم لوگ نا ہر عید کے ٹائم میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم اس طرح اپنے نیو ایئر ریزولوشنز اس سال یہ کرنا ہے، اس میں کہیں پلان بھی نہیں. اگر میں مر گیا تو آپ حیرت اس بات کی ہوگی اگر ہم کہیں بیان بھی کرتے ہیں نا کہ موت آنی ہے، لوگ بھائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایسی موت کی بات ہے. لوگ ڈرتے ہیں موت سے. اور یاد رکھیے ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر وہاں سوال ہوا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اصل میں ہماری خوف، حالانکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا تو وہ تو ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ آئے قضا تاکہ ہمیں جائیں عالم برزخ میں جو اللہ رب العزت نے تمام وعدے کیے ہیں اس کو ہم دیکھ سکیں. لیکن وہ ڈر کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بھی ہم سے جب سوال ہوں گے ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ بیٹا یا تو اتنی قوت تمہارے اندر ہو کہ جب فرشتے سوال پوچھیں تو بولو میں نہیں دیتا جواب، یا تو اتنی قوت ہو میدان حشر میں جب بلایا جائے تو کہیں بھاگ جاؤ. نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو پھر اپنے رب کی مان لو. اور یاد رکھیے کہ یہ جو ٹائم ہے نا یہی آخری سانس تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں تو اس کا فائدہ نہیں. سعد بھائی مجھے بتائیں کہ اکثر لوگ کفرانہ جملے یا جب مایوسی بہت بڑھتی ہے، غصہ، ہم اس دن بھی زبان کی تیزی کا ذکر کر رہے تھے اپنے لیے، یعنی لڑائی میں فرسٹریٹ ہو کے میں نے کئی لوگوں کو کہا یا اللہ مجھے اٹھا لے، اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں کیا اس کا عذاب پڑتا ہے؟ کیا اس پہ گناہ ملتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ فرماتے ہیں نا مایوسی کفر ہے. اور اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو جملے ہیں نا، ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم جو بھی آتا ہے تو وہ بول دیتے ہیں. یہ جملے انسان کے جذبات اور تمام چیزوں کی عکاسی کرتی ہے. تو اس طرح کے کفری جملے عموماً ہمارے یہاں کسی کی میت پہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس کی جگہ ہمیں اٹھا. اللہ رب العزت کا ایک منتخب کردہ نظام ہے، اس کے درمیان اپنے لیے برے جملے بولنا یا کسی کے لیے بھی برے جملے بولنا یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. عموماً کیا کرنا چاہیے؟ صبر کس چیز کا نام؟ صبر اسی چیز کا تو نام ہے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بتایا کہ صبر کس کو کہتے ہیں. میں بس صبر کی ایک اور ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں کہ صبر کیا ہے، اور صبر کے ساتھ شکر بھی جوڑا. ہمارے ہاں نا بعض چیزیں صرف لفظی ہو گئی ہیں کہ صبر کرنا کہ میں شکر یہ اللہ کا صبر یہ ہے کہ جس حال میں میرا رب رکھے اس حال میں راضی رہنا، یہ صبر ہے. اور شکر بھی اس چیز کا یہ کہ میرے رب نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے اور میں اس حال میں اپنے رب سے راضی ہوں، یہ اس وقت کا شکر ہے. صرف لفظی معنی نہیں ہے. جیسے اللہ رب العزت نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں اس آنکھوں سے وہ دیکھوں جو میرا رب چاہتا ہے، یہ اس آنکھوں کا شکر ہے. میرے ہاتھ میرے رب نے دیے، میں اس کو وہاں استعمال کروں جہاں سے میرا رب راضی ہو. تو یاد رکھیے جو صبر اور شکر اللہ رب العزت نے، تو مشکل وقت آئیں گے اس دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ پہ بڑے ایسے وقت آئیں گے جو آپ کے لیے بھی کٹھن ہوں گے، آپ کے خاندان کے لیے بھی ہوں گے. کہ اہل بیت عظام پر نہیں آئے مشکل وقت، سب پر آئے، لیکن انہوں نے قربانیاں دی اور صبر کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. مشکل وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان مایوس تھکن کا مارا ہوتا ہے نا. میں نے بڑے لوگوں کو یا بزرگ افراد کو بھی ایسی بات ہے جی ہم نے تو زندگی میں سب کر لیا. کل ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بزرگ ہستی ہمارے پینل میں موجود تھی، انہوں نے کہا جی میں تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والی ہوں. یعنی یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ ادراک ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور موت ایک حقیقت ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ وقت آئے وہ وقت ہو جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کے اوپر ہو. اور اگر یہ مہلت ہمیں دی ہے تو آپ میں اور ہم میں سب کے پاس یہ وقت موجود ہے کہ اپنی خطاؤں کو معاف کرا سکتے ہیں. مسز ذرا مجھے بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ینگ کسی کی ڈیتھ کا سنتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جلدی اس لیے بلا لیا کیونکہ یہ بہت محبوب تھے. کیا یہ تصور کرنا درست ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتا ہے ان کے پاس موقع زیادہ ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا، استغفار کرنے کا؟ سدرا میں سمجھتی ہوں کہ دیکھو جب کسی کا کوئی پیارا جلدی چلا جاتا ہے نا تو اس کو دلاسا دینے کی حد تک تو یہ جملہ صحیح ہے کہ آپ اس کو دلاسا دیتے ہیں کیونکہ جس کا گیا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا تھا یا وہ گناہوں سے بچ گیا، یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے. لیکن در حقیقت ایک تکلیف جس کے پاس سے گیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ ڈھیل دیتا ہے، دیکھو اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے. وہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ ہم تمہیں عدم وجود سے وجود میں لاتے ہیں، پھر تمہیں ارتقاء کی منازل طے کرا کے وجود سے عدم وجود میں لے جاتے ہیں. پھر اس کو ایک علماء نے اس میں تھوڑا سا کیوں ایڈیشن کیا تھا کہ لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی سنت سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں کہ جیسے بچے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت یہ کیوں کرتے ہیں. تو وہ تو اس کی بات ہے اور
اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کی سمجھ ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جب اللہ ڈھیل دیتا ہے, ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اس کی رسی کتنی دراز کی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے, اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے آئے, صحیح, میرا بندہ معافی مانگ لے. صحیح. میرا بندہ جو ہے وہ گندگی میں گردن تک ڈوبا ہوا ہے, لیکن یہ مجھ سے ایک دفعہ بول تو بول دے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے, تو میں اسے اس تمام دلدل سے کھینچ کے نکال لوں گا. اب اس سے 7 مہینے وہ صبر اس کی بات کی, تو مجھے مولانا روم کا وہ یاد آ گیا کہ جب ایک شخص آئے تو انہوں نے کہا کیسی گزر رہی ہے, تو اس نے کہا مولانا مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو مولانا روم نے کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے, ایسا تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں, نہ ملے تو شکر کرتے ہیں, کیونکہ ملنے کا حساب دینا ہے. اور آج ہم لوگ تمام اس بات کو بھولے بیٹھے ہیں کہ دیکھو امت مسلمہ تڑپ رہی ہے. آج جمعے کا دن ہے اور میں اپنے اس چینل کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دعاؤں کے علاوہ اس بات کا زبان سے بھی اظہار کیجئے کہ جو کچھ امت مسلمہ میں ہو رہا ہے ہم تمام کو اس کا جواب دینا ہے. ہم بری الذمہ نہیں ہیں. ہر عورت ہر مرد اپنی کیپیسٹی میں آج جو کچھ کر سکتا ہے وہ کیجئے. اپنی خواہشات کے لیے اپنے ایمان کو مت بیچیے, ورنہ یقین مانے کہ اللہ رب العزت کے آگے جو ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے نا, کہ ابھی ہم ان عطاب سے بچے ہوئے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری مسلم ممالک میں آ رہا ہے. ہمیں چاہیے اس ڈھیل سے فائدہ اٹھائیں, ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں اور کم سے کم اپنی زبان کو, اپنے دل کو سچائی سے بھر دے کہ ہمارے اندر جو منافقت ہے نا, ہم اتنے سے فائدے کے لیے یقین مانو کہاں کہاں اپنا ایمان بیچتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا وہ ایمان بیچنا ختم کریں. نہیں, جو جس کو ہم بڑی آسان زبان میں کمپرومائزز آج کل کہنے لگے ہیں کہ جی یہ تو مصلحتاً ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کئی چیزوں پہ اسٹیڈ فاسٹ ہونا پڑے گا, ہمیں استقامت پکڑنی پڑے گی. اور اس بات پہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد اب بہت سارے نوجوان نسل کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو اویئرنیس ہے, جو کلیئرٹی ہے, وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نشانیاں دیتا ہے, ابھی کل ہم نے دیکھا کہ تائیوان میں 7.7 ایکٹر اسکیل کے اوپر آنے والا جو زلزلہ تھا, یعنی ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے سہاروں پر ہیں, اس کے اشاروں پر ہیں. اس ڈھیل کا یہ جو وقت ہمیں ملتا ہے, چاہے وہ زندگی کی صورت میں ہے یا وہ آسودگی کی صورت میں ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا بہترین استعمال کریں. اپنے تمام پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آج جمعۃ الوداع کے موقع پہ ہمارے ساتھ موجود رہے, خوبصورت باتیں کی, ایسی باتیں جو آپ کی اور میری زندگی کو مہکا سکتی ہیں اگر ہم اس میں اپنے لیے جو سبق موجود ہے اس کو لینا چاہیں. اسی کے ساتھ جی کچن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ ہمارے زبردست باربیکیو رائس بالکل تیار ہیں. تیار ہے جی؟ جی ریڈی ہو گئے. ریڈی ہو گئے. اس کی آپ نے ریسیپی بھی بتائی تھی, اور اس کے علاوہ کیا بنایا تم نے؟ بیزل والا روح افزا بھی بنایا. وہ ڈرنک چلڈ ہو رہی ہے ہماری. ٹھیک ہے, نکالنا چاہو تو تم نکال سکتی ہو کیونکہ اب کلوزنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. جلدی سے ہاں ہینڈ واش کر لو, کیونکہ پوسٹ آپ نے جس طرح اپنا کچن کا جب کام ختم کر لینا ہے اس کے بعد بھی آپ نے کتنے سیکنڈز کے لیے ہاتھ دھونا ہے؟ 10 سیکنڈز کے لیے ہاتھ دھونا ہے, جو آپ کے تمام جو جرمز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے, اینڈ دیٹ میکس یو آلسو فریش ایز ویل. تھینک یو قرۃ. اور جی اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک نعت کی طرف. اسی کے ساتھ ہمارے آج کی جو پروگرام ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.